अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजहर रिजवी है। और डॉक्टर साहब, इसको आपने रिकॉर्डिंग को अलाउ कर दिया है? जी जी। ओके, चले। देख लीजिए, आप हो रही है रिकॉर्डिंग? ये मैं करता हूँ जी। हो रही बिल्कुल हो रही है। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजहर रिजवी है। और मैं आज आपको अपने प्रोग्राम पाकिस्तान कॉलिंग में खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि पाकिस्तान के बेशबहा जो ख़जाने हैं, जो पीएचडी दुनिया भर में रिसर्च कर रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई कंपनीज के साथ और कई हुकूमतों के साथ मिलके, उनको पाकिस्तान में मुतारिफ कराया जाए। और उसके साथ साथ देखा जाए कि हम किस तरह से उनके तजर्बे को पाकिस्तान में वेरियस एरियाज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो बेतहाशा रिसर्च पाकिस्तानियों ने बाहर की है, उसको हम बड़ी आसानी से पाकिस्तान में ला के जो वेरियस एरियाज हमारे हेल्थ केयर के हैं, एजुकेशन के हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, और जो लीगल लॉ गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस हवाले से मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी पीएचडी से बात की है। आज पहला प्रोग्राम है और इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ एक ऐसे साहब से जो कि मतलब बड़ी डाइवर्सिफाइड पर्सन। इन्होंने जनाब फाइटर पायलट भी हैं, जहाज भी उड़ाया हुआ है। तो यानी 30,000 फीट की बुलंदी पे अगर किसी इंसान से कहा जाए कि फैसला करो, तो ये वो शख्स है जो फैसला कर सकते हैं। गोली चलानी नहीं चलानी है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, या इजेक्ट करना है, तो ये सारी चीजों को जानते हैं ये। उसके बाद फिर ये इंजीनियरिंग में आए तो जहाज़ों की जो रेनोवेशन है, उसकी जो अपकीप है, उसके ऊपर काम किया। और फिर ये चले गए पीएचडी करने, और फिर एंटेना में बहुत सारी चीजों में काम किया। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर जुनून इस्लाम इनका नाम है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अजहर रिजवी साहब। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। और शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मदऊ किया और ये महफिल मुनक्किद की और ये जो सिलसिला शुरू किया। आई थिंक इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए एक अच्छा सबब पैदा करेगा आगे बढ़ने का। आमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम शुरू करते हैं पहले कि आप हमें अपने जरा बचपने के बारे में बताइए। पैदाइश आपकी, आपके वालिदैन, आपके भाई बहनों के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि कैसा रहा आपका बचपना। जी, मेरी पैदाइश कराची में एक इलाका जो मशहूर इलाका है, लोग जानते भी हैं, नाज़िमाबाद, उसमें हुआ। हम्म। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक शोबे तालीम से था। वो गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर थे उस वक्त, और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम भी हासिल की थी। तो घर का माहौल काफ़ी तालीमी था हमारा। मतलब क्योंकि वालिद साहब खुद एक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर थे, और उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो एक बड़े वेल रिप्यूटेड और बड़ा उसमें ऑनर समझा जाता था। इवन उसमें लोगों को एडमिशन अगर मिल जाए तो उनकी सरपरस्ती में डेफिनेटली जब कोई चीज़ परवान चढ़ती है जिसका ताल्लुक खुद महकमा तालीम से हो, तो तालीम का असर काफ़ी फैमिली पे आ जाता है। मेरे दो भाई हैं, दो बहनें हैं, और वो भी माशाल्लाह तालीम की तरफ काफ़ी राग़िब थे। मेरे बड़े भाई शौकत रिजवी, और उसके नीचे इशरत रिजवी दूसरे नंबर पे। शौकत रिजवी साहब काफ़ी दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले बैच में शामिल थे, पोजीशन होल्डर थे अपने ज़माने में। और पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल कंपनी में पाकिस्तान में वो माशाल्लाह ही वाज ए वेरी सीनियर पोजीशन। तो वो भी मेरे लिए एक आइडियल थे। जब मैं अपने बड़े भाई को देखता था जिस तरह वो तरक्की कर रहे थे, और बकौल मेरे फादर के कि मैंने शौकत को का कभी रोल नंबर नहीं ढूंढा, बल्कि नाम ढूंढा है अखबार में। तो वो मेरे माशाल्लाह। लिए एक मशवरा था कि जी ये चीज़ हो सकती है। तो अब जैसे मिडिल क्लास में आपको मालूम है, लोगों की अपनी एक ख्वाहिशात होती है आगे बढ़ने की। तो वो ख्वाहिशात हमें भी पैदा हुई, और अल्लाह ताला ने उसके असबाब पैदा किए, और वो मौके पैदा किए। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालदैन का भी, और इवन अपने असातिज़ा का भी। उन असातिज़ा का जो कि मेरे इवन नर्सरी से थे। मेरी तालीम भी इनिशियल पाकिस्तान कराची में हुई। एक स्कूल जो कि लोग जानते भी होंगे, मैं उसका नाम लूंगा क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ दैट। दिल्ली स्कूल फेडरल एरिया में है। तो मैं बिल्कुल। उन असातिज़ा को अभी भी याद रखता हूँ जिन्होंने मुझे इनिशियल एजुकेशन में मदद की। और फिर उसके अलावा मैं
پاکستان ایئر فورس میں چلا گیا 15 سال کی عمر میں، کیڈٹ کالج میں سرگودا میں۔ میری خواہش تھی بچپن سے کہ میں فائٹر پائلٹ بنوں، اور اسی کے لیے میں نے ایئر فورس میں داخل ہوا، اور ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس کالج سرگودا میں جو مجھے اساتذہ ملے، میں ان کو آج بھی نہیں بھولتا۔ وہ یقیناً وہ تھے جو کہ کسی بھی ایک پودے کو پروان چڑھانے میں جب انیشل اسٹیج پہ ہوتا ہے اس کی تراش و خراش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کانفیڈنس انہوں نے مجھے دیا وہاں پر، اس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو۔ اس کے بعد میں چاہتا تھا فلائنگ کرنا جیسے آپ نے کہا، لیکن میں وہ اتنا بہترین فائٹر پائلٹ نہ بن سکا جو میں چاہتا تھا، اور وہ ایک لحاظ سے میری زندگی میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہیں زندگی میں اور وہ نہ بن سکیں تو اس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں جی فیلئر ہو گیا، فیل ہو گئے اس پروجیکٹ میں، اس مشن کے اندر۔ یقیناً وہ میرے لیے وہ چیز تھی جو میرے کنٹرول میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہو رہی تھی فلائنگ کے اندر۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا، اس وقت یقیناً میں کافی ڈسٹرب بھی تھا کہ میں کیا کروں گا، اور اس وقت پھر میں نے سوچا کہ میرے والد نے مجھے اور میرے بھائی نے مجھے بڑا اس وقت ایموشنلی اور مورلی سپورٹ کیا، اور کہا تمہاری اسٹرینتھ جو ہے وہ اکیڈمکس ہے، کیونکہ اس سے پہلے پی ایف کالج سرگودا میں جب پنجاب یونیورسٹی سے ہمارا ایگزام ہوتا تھا تو اس میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی، ایف ایس سی میں بھی، انٹر میں، اور پھر بی ایس سی میں، تو اکیڈمک ایک میرا اسٹرانگ سیگمنٹ تھا۔ تو پھر یہ طے پایا کہ میں ایجوکیشن کی طرف جاؤں، اور اس وقت پھر میں نے اپنی برانچ چینج کی اور انجینئرنگ میں گیا، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اپنی زندگی سے لفظ فیلئر کو مٹا دینا چاہیے، فیلئر کو ریپلیس کر دینا چاہیے ایک نئے لفظ سے، اور وہ لفظ ہے فیڈ بیک۔ کہ بیسیکلی جب آپ کچھ چاہتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں ملتا تو وہ ایک فیڈ بیک ہے آپ کو کہ آپ نے جو کیا شاید وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، یا کسی دوسرے طریقے سے آپ کو کوئی اور چیز کرنی چاہیے۔ اور اگر زندگی میں فیڈ بیک نہ ہو تو یقیناً جو لوگ انجینئرنگ کے ہیں وہ جانتے ہیں اگر کوئی سسٹم میں فیڈ بیک نہ ہو تو بڑی جلدی آسیلیشن میں چلی جاتی ہے، ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں اس زندگی میں فیڈ بیک نہ ہو، یا وہ ہر چیز انسان جو چاہے اسے مل جائے، تو یہ دنیا شاید رہنے کے قابل نہ رہے، اتنے لوگ یہاں پہ ظالم وہ چیز ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فیڈ بیک اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور یہ ہم سب کو میرے خیال میں ایک میسج بھی میں دینا چاہوں گا اس سے، کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ وہ نہیں پا رہے تو اس کو فیلئر نہ سمجھیں، ایک فیڈ بیک سمجھیں، اور دوسرے راستے ہیں ان کی طرف آپ جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی جب میں نے انجینئرنگ میں شروع کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ انجینئرنگ میں نے کمپلیٹ کی، وہاں سے جو ڈسٹنکشنز، میڈلز وغیرہ مل سکتے تھے وہاں پہ حاصل کیے، اور اس میں یقیناً جو میرے اساتذہ تھے انجینئرنگ کے، کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ کورنگی کریک، جو کہ بڑا ویل ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ ہے، میں ابھی بھی ان کو اپنا ایک طرح سے آئیڈیل سمجھتا ہوں، اساتذہ کو بھی، کیونکہ جو انہوں نے مجھے تعلیم دی وہاں پر۔ تو اس طرح میں پھر ایئر فورس میں داخل ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر یہاں سے آپ کا سلسلہ شروع ہوا جہاں پہ آپ نے ایئر فورس میں تو آپ آلریڈی تھے، سو جی فرام دا جو بھی آپ کو فیلئر کہہ لیں یا جو انسیڈنس کی اس وجہ سے آپ کو فلائنگ چھوڑنا پڑی، آپ نے اس کو بڑا پازیٹیولی لیا کہ ایسا فیڈ بیک کہ کوئی بات نہیں، راستے اور کھلے رہے، اور آپ نے پھر بڑی اچھی بات کی کہ آپ ایئر فورس میں ہی رہے، کیونکہ آپ نے اسی ادارے کو اپنی سروسز دی جس نے آپ کو بنانے میں، سنوارنے میں، پڑھانے میں بہت پیسہ سرو کیا ہوگا۔ دیٹ واز اے کمنڈیبل جاب کہ یو ڈنٹ لوز ہوپ اینڈ یو وینٹ بیک اینڈ سرو پاکستان ایئر فورس اگین، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب یہ جو آپ کا تھا کہ جب آپ فلائنگ سے اترے اور فلائنگ سے چھوڑ کے آپ نے پھر جو ایئر فورس کا ایریا آپ نے اپنایا، کیا وہ انجینئرنگ کا ایریا تھا، اور اس میں آپ نے کیا سیکھا، اس میں آپ کی کیا کی لرننگ تھی ڈاکٹر صاحب؟ جی، سو انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں جو ایئر فورس کے تھے اس میں میں داخل ہوا، اور وہاں پہ میری جو نارمل ایئر فورس کے طریقے ہوتے ہیں، مختلف جگہ پوسٹنگز ہوتی ہیں، میری بھی ایک جگہ پوسٹنگ ہو گئی جس میں کام جو تھا وہ ایئر کرافٹ مینٹیننس وغیرہ کا تھا۔ اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی، اور یقیناً مجھے آج بھی جو ہوں میں اس میں بڑے پرائڈ کے ساتھ سب کے سامنے ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس میں پاکستان ایئر فورس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں اس کا مشکور ہوں، ان اساتذہ کا مشکور ہوں، ان ساتھیوں کا مشکور ہوں، ان سینئرز کا مشکور ہوں جن کے ساتھ میں نے کام کیا۔ تو میرا وہ جو ایکسپیرینس تھا ایئر فورس میں کام کرنے کا، وہ یقیناً ایک اچھا ایکسپیرینس تھا، اور اس میں جو میں نے لیڈرشپ دیکھی
اس وقت ایئر فورس کے اندر جو میرے سینئرز تھے، جو ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور تھی، جو ان کی انالیٹیکل پاور تھی، میں نے دنیا میں بہت ملکوں میں کام کیا، لیکن آج بھی میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً دے آر ون آف دا بیسٹ جو کہ تھے، اور ان کے فیصلے اور جو وہ کر رہے تھے اس وقت، جو ان کی انالیٹیکل پاور تھی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ شاید کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آج مجھے معلوم نہیں وہ لوگ کہاں ہیں، ٹو بی آنیسٹ. تو مجھے اس سے ذاتی فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن آئی تھنک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی چیزوں کو ایکنالج کرنا، اس کو ریکوگنائز کرنا، جو میں ریکوگنائز کرتا ہوں. اور ایئر فورس میں مختلف محکموں میں رہا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا کی، عزت بھی عطا کی، اور اس میں ڈیفینیٹلی ایک ٹیم ورک ہوتا ہے وہاں پر، ایک ٹیم کام کرتی ہے، ایک کریڈٹ صرف ایک انڈیویجول کو نہیں جاتا بلکہ ایک ٹیم کو جاتا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے. تو وہ اچھے پروجیکٹس اس میں وہاں پہ ہوئے اس زمانے میں، مختلف رولز کے اندر. میں ان پروجیکٹس میں تو نہیں جاؤں گا کہ کیا پروجیکٹس ہوئے، لیکن ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور کامیابی دی. اور اس میں پھر اس زمانے میں ایک اسکالرشپ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وہ ایگزام ہوتا تھا پاکستان لیول پہ. اس ایگزام میں ہمارے کافی ساتھی اس وقت اپیئر ہوئے، اور الحمدللہ کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ کے کافی لوگ اس میں سلیکٹ ہوئے، اور ہم لوگ پھر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اسکالرشپ پر باہر بھیجا گیا ہمیں، جس پہ یہ تھا کہ جب آپ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ پاکستان واپس آئیں گے، اور 5 سال کم سے کم آپ پاکستان میں سرو کریں گے. میں پی ایچ ڈی کرنے انگلینڈ آیا، جہاں سے میں نے یونیورسٹی آف لندن سے پی ایچ ڈی کی اینٹینا ڈیزائنز میں، وائرلیس کمیونیکیشنز میں. جب میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی تو میں دوبارہ پاکستان گیا ایئر فورس میں، کیونکہ میرا ایک بانڈ تھا ان کے ساتھ 5 سال کا، جو میں سمجھتا ہوں میری ایک ایتھیکل اینڈ مورل ڈیوٹی تھی اس بانڈ کو فلفل کرنا. اور الحمدللہ اس زمانے میں نے اسی کالج میں، جس کالج سے میں گریجویٹ ہوا تھا، وہاں پڑھایا 5 سال، جہاں پہ ایئر فورس کے، آرمی کے، نیوی کے، باہر کنٹریز کے، پلس پی آئی اور سویلینز لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا پڑھانے کا، ریسرچ کرنے کا. ایک اچھی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہے وہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، جو یقیناً پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی ہے، اور جہاں پر ابھی بھی میں پچھلے دنوں پاکستان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کافی انوویشن اور ریسرچ کا کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 2-3 بڑی باتیں اہم کی، اور میرے خیال میں اس کی پاکستان کو اس وقت بے حد ضرورت ہے. ایک آپ نے بات کی لیڈرشپ کی، کہ آپ نے پاکستان ایئر فورس کے اندر جو لیڈرشپ سکلز دیکھی، اس کی جو ڈیمانسٹریشن دیکھی، وہ آپ کے لیے بڑا ایک لرننگ فیز تھا، جہاں آپ نے اچھے لیڈر کے ساتھ مل کے لیڈرشپ سیکھی. پھر آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ لیڈرشپ از نتھنگ وداؤٹ ٹیم ورک. تو وہ لیڈرشپ سے آپ ٹیم بلڈنگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں آپ نے بڑی اہم کی، کہ جو آپ نے اس دوران جو آپ نے سیکھا لیڈرشپ کے حوالے سے، ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے. اینڈ آئی تھنک دیز آر دا 2 تھنگس جو انسان کو ہر پروفیشن میں، ایون پروفیشن کے اپنے گھر میں بھی کام آتی ہیں. آپ کی فیملی لائف میں، آپ کی کمیونٹی میں، ہر جگہ آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. پھر آپ نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے باقاعدہ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا، پڑھنے چلے گئے، اور پڑھ کے آپ پھر ماشاءاللہ واپس آئے. 5 سال آپ نے سرو کیا ایئر فورس کو، نسٹ کے اندر جا کے آپ نے پڑھایا. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آئی ول برنگ یو بیک ٹو دیٹ سبجیکٹ آف لیڈرشپ اینڈ ٹیم ورک. آپ پاکستان آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے لوگوں سے ہیں، انڈسٹریز میں بھی جاتے ہیں. کیا آپ کی، میں یہ تو نہیں کہوں گا فقدان کیا ہے، لیٹس سے کہ آپ کی ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے کہ وہ کیا لیڈرشپ کی کن چیزوں کو ڈیولپ کریں، اور ٹیم بلڈنگ میں کیسے فوکس کریں وہ. تو ان 2 ایریاز میں تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں تو آئی ول بی گریٹفل ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو، ضرور ضرور. یقیناً جو لیڈرشپ اسکلز یا ڈیسیجن میکنگ اسکلز یا انالیٹیکل پاور جو میں نے پاکستان ایئر فورس میں سیکھی، اس کو میں آج بھی یوز کرتا ہوں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں یوز کرتا ہوں. اور یہ بات صحیح ہے آپ کی، میں پاکستان جاتا رہتا ہوں اور وہاں لوگوں سے ملاقات بھی رہتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایوری تھنگ از روزی، ایوری تھنگ از گڈ، کیونکہ وہ بات بھی کہنا غلط ہے. یقیناً گیپس ہیں، یقیناً مشکلات ہیں، اور اس مشکلات اور اس کے لیے آئی تھنک یہ کہنا کہ جی حالات بہت ہی خراب ہیں اور معاملہ بالکل لٹ چکا ہے، یہ بھی غلط ہوگا. میں اس موڈ میں نہیں جاؤں گا. اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم صرف ایک بلیم گیم میں چلے جائیں کہ اس نے یہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا، کیونکہ یہ نیگیٹو انرجی پروپیگیٹ کرے گا. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہوئیں، یقیناً ہوئیں. لیڈرشپ کا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ. یہ نہیں ہے کیا ہوا، وہ تو ایک ہو گیا جو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہوگا.
کیا چیز ہے جو کہ مجھے نظر آتا ہے، اور یہ اٹ ویریز فرام، ہوتا ہے میرا نظریہ یہ ہو، کسی اور کا نظریہ کوئی اور ہو، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات عقل کل نہیں ہے، وہ ایک رائے ہے۔ لیکن لیڈرشپ کے اندر بہت ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں میرے لحاظ سے، وہ ہے کہ رسپانسبلٹی اینڈ پاور۔ جب تک لیڈرشپ میں رسپانسبلٹی اور پاور کنورج نہیں کرے گی، یقیناً ریزلٹس نہیں آئیں گے۔ آپ رسپانسبلٹی اے کو دے دیں اور پاور بی کو دے دیں تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا، وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر پائے گا۔ تو ایک تو میرے خیال میں ایک بہت ضروری ہے کہ جس کو ڈیلیور کرنا ہے، جس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کو پاور بھی دے تاکہ وہ ڈیسیجن میک کر سکے اور پلس اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے۔ ٹھیک، ایک تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری زیادہ ضروری جو ہے کہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں بڑے ٹیکٹیکل طریقے سے، وی ڈونٹ تھنک فرام دا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو۔ ہم گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ اس میں بعض دفعہ مجھے پتا ہے سوشو اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں جی میں تو صرف 3 سال کے لیے لیڈر ہوں یہاں کے، میں تو صرف 4 سال کا میرا ٹینیور ہے، تو یہ 3 یا 4 سال میں کیا ڈیلیور کر دوں، اور ایسا ڈیلیور کر دوں کہ جو میری نیکسٹ لیڈرشپ ہو وہ اس سے زیادہ بہتر لیڈرشپ مل جائے مجھے۔ جب یہ سوچ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ پھر فوکس ٹو جسے کہتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہوگی، وہ سیلف سینٹرک ایک فوکس ہو گئی۔ تو ایک تو میرے خیال میں ہمیں اس سیلف سینٹرک فوکس سے نکلنا ہوگا، ہمیں اپنی آرگنائزیشنز اپنی ٹیم کے متعلق بھی سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے میں 3 سال بعد نہیں ہوں گا، لیکن جب میں 3 سال کے بعد جاؤں گا تو لوگ مجھے کس نام سے پکاریں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ، اور میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے جب کہیں گے کہ میرے ابا اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے یا ہیڈ تھے، تو جو آنے والے لوگ کہیں گے اچھا وہ صاحب، تو ان صاحب کے ساتھ جو ایڈجیکٹو یوز ہوں وہ اچھے یوز ہوں۔ وہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر میں ایک لانگ ٹرم پہ سوچوں گا، ٹھیک ہے نا، ہم وہ بات بھول جاتے ہیں، ہم صرف آج کی بات یاد رکھتے ہیں کہ آج کسی طرح گزر جائے، کل کو ہم دیکھا جائے گا، کوئی اور دیکھے گا۔ تیسری چیز آئی تھنک لیڈرشپ کے اندر ایک بہت ضروری چیز ہے کہ بی ریئلسٹک۔ ہم بعض دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپوتھیٹیکلی آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں یا نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو ریئل پلین ہے اس سے نکل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے ریزلٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہو پاتے۔ اپنی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کریں اور ان ویکنیسز کو دیکھیں کہ کیا چیلنجز ہیں اور کیا اپرچونٹیز ہیں جس سے ہم اویل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سپرفیشل ایک ٹوٹی ہوئی عمارت پہ پینٹ کر دینے سے وہ عمارت کوئی مضبوط نہیں ہو جاتی، شاید لوگ تو تالی بجا دیں لیکن وہ عمارت کچھ دنوں میں گر جائے گی، جب گرے گی تو آپ ہی کا نام ادھر آئے گا کہ یہ صاحب تھے جو رنگ کر کے گئے تھے۔ تو اس آئی تھنک تھوڑا سا ویژن کو ہمیں نکالنا ہوگا۔ اور ایک اور جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئی تھنک ہمیں چاہیے ایز اے لیڈر آلسو وہاں پر کہ یہ اپنا ایک سبسٹیٹیوٹ بھی پریپیئر کرے۔ اچھا میں جب جاؤں گا تو اسے کنٹینیو کس نے کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ چیز بالکل ہی کولیپس ہو جائے، اور ایک ٹیم ڈیولپ ہونی چاہیے، کیونکہ انڈیویجولس تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جی میں تو آئی ایم انڈسپینسیبل پرسن فار دس انسٹیٹیوشن اور فار دس آرگنائزیشن اور فار دس ٹاسک، لیکن انڈسپینسیبل پیپل کے اگر آپ کہیں تو قبرستان بھرے ہوئے ان انڈسپینسیبل پیپل سے جو اپنے آپ کو انڈسپینسیبل کہتے تھے۔ دنیا چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو اپنے آپ کو اس فریم آف مائنڈ سے نکال دیں کہ آپ انڈسپینسیبل ہیں، اور جب تک ٹیم انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میں کہوں گا کہ لیڈرشپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک طرح کا ایگزامپل ہے جو کہ انوویشن کریٹ کر رہا ہے، نئے آئیڈیاز لے کر آ رہا ہے، اور نئے آئیڈیاز اسی وقت آتے ہیں جب آپ لوگوں کو اجازت دیں سوال کرنے کی۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ سوال کرنا ایک بے عزتی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سوال کیسے کر لیا مجھ سے۔ اگر میں اسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، میں وائس چانسلر ہوں یا ہیڈ ہوں کسی ڈپارٹمنٹ کا، اور کسی ایک لوور لیول کے بندے نے اٹھ کے سوال کر لیا تو ایک طرح کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے کہ یہ سوال کیسے ہو گیا۔ جب آپ سوال کو ختم کر دیں گے تو آپ نے انوویشن کو ختم کر دیا، آپ نے تخلیق بند کر دی۔ تو آئی تھنک اس پہ ہمیں اتنا پوزیسو اور اتنا ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے ایز اے بینگ، اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو دا لیڈرشپس۔ آئی تھنک دے آر 5 or 6 تھنگس وچ آئی تھنک کہ یہ ضروری ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اگر ہم لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ابھی ہم ایسا کریں گے کہ ہم 5 منٹ کا بریک لیں گے، بیکاز اس سیشن کو ختم ہو کے میں پھر سے لاگ ان کروں گا اور پھر میں آپ کو کنیکٹ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار سیشن 1، آئی ول کم بیک ٹو یو ان اباؤٹ 5 minutes فار سیشن نمبر 2۔ تھینک یو۔ تھینک یو، شکریہ اظہر صاحب۔
डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग आफ्टर अ ब्रेक। और अब हम जो बात करेंगे कि पीएचडी के बाद आपने अपना अमल कैसे शुरू किया और गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री रिसर्च को अप्लाई कैसे किया, उसके बारे में बताइए कि आपने एंटेनास तो चूज कर लिए, पहली किस कंपनी के साथ काम किया, उसके लिए क्या किया, और फिर आपने ट्रैवल भी बहुत किया, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए प्लीज। जी जी जरूर। जी अजहर साहब, तो बेसिकली जो हमारी लास्ट कहानी ख़त्म हुई थी वो अब हम वहीं से शुरू कर रहे हैं कि पीएचडी मेरी एंटेना डिज़ाइंस में थी, जैसे मैंने कहा, और मैं यूके आया। यूके में भी मैंने शुरू में एक यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक की, 6 महीने की। सबसे पहले मैंने अपने आप को रिफ़्रेश किया टेक्नोलॉजी से, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान चला गया था तो वहाँ पढ़ा रहा था नस्ट में। तो डेफिनेटली वहाँ जो भी तालीम दी जा रही थी जो था वो एक अपना था, लेकिन 4-5 साल का एक गैप आ गया था मुझ में और इंडस्ट्री के अंदर और ट्रेंड्स के अंदर। तो मुझे महसूस हुआ सबसे पहले मैंने अपने आप को रिफ्रेश करना है, दोबारा एक जिसे कहते हैं कि स्ट्राइकिंग मोड में जाना है। क्योंकि मैं अगर उसी मोड से निकला हूँ, एक एसोसिएट प्रोफेसर की एकदम एंटर हो जाऊँ इंडस्ट्री में विद अ गैप ऑफ 5 इयर्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज, उन मुल्कों में जहाँ पे के R&D हो रही है, तो मुझे मसला होगा। तो मैंने पोस्ट डॉक की यहाँ पे आके दोबारा, और उसकी वजह से मैं दोबारा अलाइन हो गया मॉडर्न रिसर्च से, उन टूल से और उन चीज़ों से जो कि मुझे ज़रूरी थी। फिर मैं इंडस्ट्री में मूव कर गया 20-22 साल पहले, और मैंने एक अमेरिकन एंटेना मैन्युफैक्चरर्स, वायरलेस सब सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स को ज्वाइन किया स्कॉटलैंड में एज देयर सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर, उनकी डिज़ाइन टीम में। उस वक्त मेरे जहन में ये था कि मैंने इतने अरसे ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो मैं मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है, कोई मसला ही कोई नहीं है। लेकिन मसला वहाँ पे सिमुलेशंस का या कंप्यूटर पे डिज़ाइन का नहीं था। वहाँ पे था कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो कि कहीं बन सके और बिक सके और लोग उसे इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए वो उसका एक्सपीरियंस मुझे कहीं भी नहीं था। तो यकीनन वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि सबसे पहले उस चीज़ को समझना कि जी मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ चाहिए यहाँ पर, और किस तरह से मैन्युफैक्चरबिलिटी होती है, कि डिज़ाइन को कैसे मैन्युफैक्चरेबल किया जाता है और डिज़ाइन को कैसे एक्सेप्टेबल किया जाता है कस्टमर के पास। वो नो हाउ नहीं थी मेरे पास। तो मैंने शुरू में सोचा कि अगर मुझे रियल लाइफ को समझना है तो मुझे उनके साथ काम करना पड़ेगा जो कि रियल लाइफ में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो वो लोग जो कि टेक्नीशियंस थे, जो कि फील्ड में काम कर रहे थे, जो कि लिंक इस्टेब्लिश कर रहे थे फील्ड में जाके, मैंने सोचा इनके साथ बैठ के मुझे काम करना चाहिए, वक्त गुजारना चाहिए, ताकि मैं समझूं असल मसला क्या है। तो वो मैंने वक्त वहाँ गुजारा, जिससे मुझे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि थियोरेटिकल बैकग्राउंड तो था, लैब तक तो था, लेकिन लैब के बाद का मसला था। वो मैंने गैप उन लोगों से सीखा कि रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीज़ है जो मैन्युफैक्चरेबल भी होती है, जो डिलीवरेबल भी होती है, और जिसे कहते हैं ना कॉन्सेप्ट टू द रियल प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस। वो उस फेस को मैंने अपना बिल्ड किया शुरू में, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइनिंग का काम शुरू हो गया, और डिज़ाइन आने शुरू हो गए, इंडस्ट्री में बनने शुरू हो गए, बिकने शुरू हो गए। और उसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह नए डिज़ाइंस भी आए और एक अच्छी टीम बन गई, क्योंकि सारा कुछ टीम वर्क ही होता है, इसमें इंडिविजुअल तो कोई नहीं, सारा आदमी मिल के लोग काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन के। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी और काफ़ी पेटेंट्स वगैरह भी हुए, 26-27 पेटेंट जो कि काफ़ी प्रोडक्शन के अंदर हैं, जिसमें से 14 पेटेंट्स यूएस के अंदर हैं। तो अभी भी अगर मैं कहीं जाता हूँ तो आई फील हैप्पी कि जी ये चीज़ ऐसी है जिसपे कि कुछ मेहनत की गई है और काम किया गया है। तो वो एक तरह का एक ट्रांजिशन था फ्रॉम एकेडेमिया टू इंडस्ट्री, जो मैंने आई थिंक उस ब्रिज को मैंने क्रॉस किया शुरू में। जब मैंने ये ब्रिज क्रॉस किया तो उसके कुछ दिनों बाद डेफिनेटली अल्लाह ने इज्जत दी, तरक्की दी, और मैं उनका सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर, प्रिंसिपल डिज़ाइन इंजीनियर, फिर उनका मैं ग्लोबल डिज़ाइन हेड बन गया माइक्रोवेव एंटेना साइट्स का। और मैं फिर 3 मेरे पास डिज़ाइन सेंटर आ गए, एक यूके का, एक यूएसए का, एक चाइना का। तो 3 टीमें आपके साथ काम कर रही हैं, आप उसे लीड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था जो मैंने एज ए डिज़ाइनर सीखा फ्रॉम R&D पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक स्टेज आई जब मैं R&D के टेक्निकल लेटर पे टॉप पे पहुंच गया, तो उस वक्त डेफिनेटली जहन में ये आया कि भाई कब तक आप साहिल पे देख बैठ के मौजों को एंजॉय करेंगे, अगर आगे बढ़ना है तो समंदर से लड़ना होगा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अब कमर्शियल साइड को भी एक्सप्लोर करूंगा, और फिर मेरी जो कैरियर था वो थोड़ा कमर्शियल साइड की तरफ डाइवर्ट हो गया।
بہت انٹرسٹنگ اور آئی تھنک اے گریٹ لیسن فار آر ریسرچرز انجینئرز کہ جب تک آپ جا کے اینڈ یوزر سے بات نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ نے چلیے جی بینک کو تو لگا دیے نیٹ ورکس اینٹناز لگا دیے، لیکن جو اینٹنا آپ کے آپریٹرز ہیں یا جو آپ کے ٹیکنیشینز ہیں جو اینٹناز کو فکس کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کتنے پہ کیا گین ہو رہا ہے، کیا لاس ہو رہا ہے، کن ایریاز کے اندر اینٹنا صحیح پرفارم کر رہا ہے. اور اس کو تو کسی بھی فیلڈ میں، صرف اینٹناز نہیں، آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، وہاں پہ اینڈ یوزر سے جا کے معلومات لینا بیسکلی وہ آپ کو انرچ کرتی ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو ماڈیفائی کریں ایز پر کسٹمر نیڈس. زبردست. اچھا، اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے انجینئرنگ سمجھی، ڈیزائن سینٹرز کو میں نے گلوبلی لیڈ کیا، اور اب میں آ رہا ہوں کمرشل سائڈ کے اوپر. کمرشل سائڈ میں کیا آپ نے کوئی بزنس وینچر بنایا یا جوائن کیا، اسی کمپنی کو جوائن کیا آپ نے؟ میں نے اسی کمپنی کے ساتھ رہا میں، لیکن کیونکہ میں موو کرنا چاہتا تھا کمرشل سائٹ پر، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی میں اسکاٹ لینڈ میں بیٹھا ہوا تھا. وہ جگہ تو کمرشل ہب نہیں ہے، وہ تو بیسیکلی ڈیزائن ہب ہے. تو مجھے موو کرنا تھا کسی ایسی جگہ پہ جو کہ کمرشل ہب ہو، جہاں پہ کہ مارکیٹ کو اینالائز کیا جا رہا ہو، بزنس ہو، سیلز ہو رہی ہو، سیلز ٹیم بیٹھی ہوئی ہو. تو اس وجہ سے مختلف آپشنز انہوں نے مجھے دیے، جس میں سے ایک آپشن میں نے کہا کہ اچھا، کیونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں، ڈیفینیٹلی روٹس تو میری وہی ہیں. تو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جب ڈالی جھکتی ہے تو اپنی اسی طرف جاتی ہے. تو میں نے سلیکٹ کیا کہ بھائی آئی ول گو ٹو دبئی، اور میں دبئی موو ہو گیا، کیونکہ دبئی بھی ایک اس وقت کمرشل ہب ہے. اور اس کمرشل ہب میں جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اسے گمان ہے میری اڑان کچھ کم ہے، مجھے یقین ہے یہ آسمان کچھ کم ہے. تو وہاں پہ لگا کہ کتنی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، کہ جی جو میں اپنی نالج کو یوز کر سکتا ہوں وہاں پہ. وہ ایک تھوڑی سی ایک نارمل سی بات تھی کہ ایک پی ایچ ڈی، ایک ایکس پروفیسر، ایک R&D کا ہیڈ بزنس کو ہیڈ کر رہا ہے. اس کمپنی کے لیے بھی کچھ یہ مختلف تھا، اور پلس ڈیفینیٹلی اور بھی فیکٹر تھا جو میں مینشن نہیں کروں گا کہ جی وہ آدمی بزنس کو ہیڈ کر رہا ہے. جس پہ میں نے مڈل ایسٹ، افریقہ، ایشیا پیسیفک اور آسٹریلیا میں الحمدللہ ان کے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کی، اور اس میں کافی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اس میں جو میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم جو موبائل آپریٹرز ہیں ان کے نیٹ ورکس کو ایڈریس کریں اور ان کے نیٹ ورکس کی پرابلم کو سالو کریں، تو اس سے ڈیفینیٹلی کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ڈیفینیٹلی ایک نیا ڈائمینشنز کھل گئی کہ آپ صرف سیلز ہی نہیں کر رہے، آپ ایک پرابلم کا سلوشن دے رہے ہیں کسی آپریٹرز کو. تو وہ الحمدللہ کافی کام ہوا، جس میں سعودی عرب میں، انڈونیشیا میں اور باقی ممالک میں بھی کافی نیٹ ورکس اینالائز کیے. جیسے مکہ میں حرم شریف کے اندر اس کو بھی انالائز کیا گیا، جو اس کو پہ مجھے آج بھی بڑی خوشی ہے جب میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، تو آئی فیل ریئلی پرائڈ آن دیٹ. تو اس طرح بزنس کو ڈیولپ کرنے کا جو سلسلہ تھا، کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پی ایچ ڈی حضرات ہیں، جو اکیڈیمک کے لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ ٹیکنیکل سولوشن پہ تو بڑا فوکس کرتے ہیں، اینڈ دے کین گیو اے ویری گڈ ٹیکنیکل سولوشن ایون ان کو پتہ بھی ہو کہ مارکیٹ میں کیسے جانا ہے. لیکن جہاں پہ ایکسیپٹنس آتی ہے وہاں پر اس کو توجہ نہیں دیتے. لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے، جو سکسیس کی ایکویشن ہے وہ ہے سکسیس از اکول ٹو ٹیکنیکل سولوشن ملٹیپلائڈ بائی ایکسیپٹنس. آپ کی ٹیکنیکل سولوشن 10 ہو جائے، ایکسیپٹنس 0 ہو تو سکسیس 0 ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسیپٹنس پہ بھی کام کریں، اور ایکسیپٹنس اسی وقت ہوگی جب آپ جس کے لیے ایک سولوشن بنا رہے ہیں آپ اس کی نیڈ کو سمجھیں، اور وہ ون ون کنڈیشن ہو، اس کو بھی لگے کہ یہ واقعی کوئی پرابلم سالو کر رہا ہے اور یہ کوئی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. اور یہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کہ میں کسی کی پرابلم کو سالو کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے پہلے میں اس کی پرابلم کو سمجھوں. جب مجھے اس کی پرابلم کا پتہ ہی نہیں تو میں اپنے اشعار پڑھتا رہوں گا، وہ کسی اور، وہ معلوم ہو کلاسیکل میوزک میں انٹرسٹڈ ہے، میں پاپ گا رہا ہوں، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر. تو یہ جب ہم سمجھ لیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنا کیپیسٹی ہے کہ آپ اس سولوشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ ایکسیپٹنس بھی لے لیں گے. اینڈ دا مومنٹ یو گیٹ ایکسیپٹنس، ٹیکنیکل سولوشن وہی ہے، دونوں کو ملٹیپلائی کریں، انشاءاللہ سکسیس ول بی دیئر. ایکسلنٹ ایڈوائز. مجھے لگا ڈاکٹر صاحب کہ میں بھی HEC کی طرف سے کئی پی ایچ ڈیز کو، میں نے کوئی 50 یونیورسٹیز کی پی ایچ ڈیز کو کمرشلائزیشن اور ریسرچ پہ پڑھایا ہے، کام کرایا ہے. مگر میری تو 5 دن کا 6 دن کا کورس ہوتا ہے، کہ اس میں اتنا نہیں جتنا آپ ماشاءاللہ ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرض کیجئے کہ پاکستان میں 8-10 انجینئرز ہیں آپ ہی کے فیلڈ کے، اور وہ اب کام کرنا چاہ رہے ہیں باہر کی کسی کمپنی کے ساتھ.
اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وی ہیو دا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, ہم آپ کو ڈیزائن کر کے سولوشن دیں گے, اینٹینا ڈیزائن کریں گے, کوئی بھی سولوشن ڈیزائن کر کے دیں گے. اس کو کیسے اپروچ کر سکتے ہیں؟ از دیر اینی وے دیٹ لوکل انجینئرز کین ورک ود اینی انٹرنیشنل آرگنائزیشن؟ ہاں اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ میرا پرسنل, دوسرا یہ ہے کہ گلوبل سولوشن. پرسنل سولوشن میں تو ڈیفینیٹلی دے آر مینی ifs اینڈ بٹس انوالوڈ اینڈ چیزیں اور بھی ہے. میں گلوبل سولوشن بتاؤں گا کہ گلوبل سولوشن کے اندر پاکستان میں حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ وائرلیس کمیونیکیشن کے ہوں, اینٹینا کے ہوں, کسی بھی فیلڈ کے ہوں, انجینئرنگ سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نو ہاؤ ہے اور اسکل سیٹ ہے اور وہ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو الائن کریں ان انڈسٹریز کے ساتھ جس انڈسٹری کے لیے آپ کوئی پروڈکٹ یا سولوشن ڈیولپ کر سکتے ہیں, جو آپ کا اینڈ کسٹمر آپ ہو سکتا ہے. پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہو ول بی مائی آڈینس, میرے شیئر سنے گا کون, رائٹ. اگر آپ نے غلط آدمی کو سنایا تو وہ تو آپ کا ٹائم ضائع ہوتا چلا گیا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی ہو از دا رائٹ آڈینس ٹو ہوم شوڈ آئی ٹاک. جب آپ نے آڈینس 15 میں سے 4 نکالے کہ جی یہ لوگ ہیں جو کہ میری اس ایکسپرٹیز اور ان کی وش لسٹ میں الائنمنٹ ہے, تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے, اگر میرے پاس بھی کوئی آئے گا کہ میں ایک پرابلم سالو کر سکتا ہوں, تو میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ اس کے کتنے پیپر پبلش ہو گئے, میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ وہ مجھے پڑھانا شروع کر دے کہ وہ کیا جانتا ہے. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ تم میری کیا پرابلم سالو کر سکتے ہو. ٹھیک, اس کے لیے اس کو سننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ میری پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ سنے گا نہیں اور سمجھے گا نہیں میری پرابلم کو, وہ اپنی رائٹ لیفٹ کی بات کرتا رہے گا اور مجھے وہ انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا کہ تم واقعی میرے لیے کچھ کر سکتے ہو. اب لیٹ سپوز اس نے مجھے سن لیا, اس نے میری پرابلم کو سمجھ لیا اور وہ سمجھا کہ جی اس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور کیپیبلٹیز بھی ہے اس کو سالو کرنے کی. ٹھیک, تو وہ آگے لیٹ سپوز پرپوز کرتا ہے جی میں یہ پرابلم آپ کی سالو کر سکتا ہوں. جس طریقے سے بھی کر سکتا ہے, وہ ڈیزائننگ سے یا میجرمنٹ سے یا کنسلٹنسی سے, جو بھی ہے. جب وہ مجھے سولوشن دے گا تو ڈیفینیٹلی میں دیکھوں گا کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, کیا میں اپنا, کیونکہ جب وہ اپنا ریسورس لگا رہا ہے تو جو باہر کی انڈسٹری ہے وہ بھی اپنا ریسورس لگا رہی ہے, ان کا بھی ٹائم قیمتی ہے, وہ خالی نہیں بیٹھے ہوئے وہ کسی کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک, وہ اپنے کچھ لوگوں کو اسائن کریں گے, بھائی اس کے ساتھ کام کرو, وہ لوگ اور بھی کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے پرائرٹی ایڈجسٹ کرے گا. تو وہ بیسیکلی ول سی, جو باہر بیٹھی ہوئی انڈسٹری وہ دیکھے گی کہ یہ واقعی میرے لیے کوئی ویلیو ایڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یا ایسی ویسی زبانی کلامی باتیں کی جا رہی ہیں یہاں پہ. ٹھیک, اس کے لیے اگر آپ کے پاس جو بھی آئیڈیاز ہیں, آپ نے وہی جو بات کر رہا ہوں میں ایکسیپٹنس کی, ٹیکنیکل سولوشن تو آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے ایکسیپٹنس بھی کروانی ہے مجھ سے کہ ہاں یو آر دا رائٹ پرسن ود ہوم آئی شوڈ ورک. اس ایکسیپٹنس پہ کام کریں, نیڈ کو سمجھیں اور وہ کانفیڈنس لیول ڈیولپ کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں, اور اس پہ کچھ ایدر پروف آف کانسیپٹ یا کوئی چیز ایسی رکھیں تاکہ میری آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو سکے اور آپ آگے بڑھ سکے. دا مومنٹ یو اسٹیبلش دا کریڈیبلٹی, دا مومنٹ یو ہیو اسٹیبلش دا نیڈ, ڈیفینیٹلی آپ رائٹ پاتھ میں ہیں. اور میں خود سوچوں گا کہ یہ میرا فائدہ ہے کہ میں اس سے کام کرواؤں, نہ کہ اس کا فائدہ ہے کہ میرے ساتھ کام کرے. اینڈ دا مومنٹ اٹ ول بیکم ون ون, آئی تھنک دی اسٹوری ول اسٹارٹ رننگ فرام دیٹ ڈائریکشن. ایکسلنٹ ایڈوائس ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. پاکستانی انجینئر اگر سن رہے ہیں, آئی ایم شیور سن رہے ہیں, تو آپ کے لیے بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں. الائن کیجیے, ڈاکٹر صاحب نے سے کہا, ڈیولپ کیجیے سولوشن, ان کی بات سمجھیے, اپنا سولوشن ان کے لیے وائبل کیجیے, میک یور جو بھی یونیک سیلنگ پروپوزیشن فار دیم اٹریکٹیو, اینڈ انشاءاللہ the doors will open for you. وقت لگے گا, محنت کرنا پڑے گی, بٹ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اب ہم ڈاکٹر صاحب آتے ہیں کہ کمرشلائزیشن ہو گیا, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی, یہ سارے کام آپ نے کر لیے. مجھے آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے اسٹینڈرڈائزیشن کمیٹیز میں بہت کام کیا ہے, اور میرے خیال میں اب چند پاکستانیوں میں ہوں گے جنہوں نے کسی بھی فیلڈ کے اندر اسٹینڈرڈس کو اسٹیبلش کیا ہے دنیا بھر کے لیے. تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے پلیز. جی, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا جب میں امریکن کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا. یہ کیونکہ کمپنی کے شیئرز جو تھے اس وقت اینٹیناز میں 50-60% شیئرز تھے, تو ڈیفینیٹلی ایک بگ پلیئر اس دنیا میں مانی جاتی. تو اس کی وجہ سے جو یورپین ٹیلی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے, جسے ایچ کہتے ہیں, جو یورپین کمیشن کے انڈر آتی ہے, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف کمیٹیز بنی ہوتی ہیں. اس کمیٹیز میں 8-10 ممبرز ہوتے ہیں فرام ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ مل کے اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرتے ہیں ایسی جو کہ پوری انڈسٹریز کو ایکسیپٹیبل ہو. تو اس میں سے ایک کمیٹی ہے, اس کا نام ہے TM4 کمیٹی. یہ TM4 کمیٹی بیسیکلی جو وائرلیس سسٹمز ہیں, ان کے جو نیٹ ورکس ہیں, ان کے اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرتی ہے. یہ پورے
سولوشنس کے اسٹینڈرڈ کرتی ہے، جس میں اینٹیناز بھی ہوتے ہیں، ریڈیو بھی ہوتے ہیں، نیٹ ورک بھی ہوتے ہیں، اور باقی چیزیں بھی، اسپیکٹرم کنزرویشن، فریکوینسی پلاننگ، کافی چیزیں یہ چیز شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ ایچ سی جو ہے یہ وہ باڈی ہے جس کے اسٹینڈرڈز دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں اور یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ کے اندر، کیونکہ ایشیا اور افریقہ بھی ایچ سی ہی کو فالو کر رہا ہوتا ہے موسٹلی۔ تو مجھے موقع ملا، الحمدللہ 10 سال میں نے اس کمیٹی کے ساتھ کام کیا، ہم 10-12 لوگ تھے، جس میں ہر انڈسٹری کے بڑی کمپنی جو ٹیلی کام کی ہے، لائک ایرکسن، این ایس سی، واوے، سیراگون، سب ایک آدمی اس کا موجود تھا اس کمیٹی کے اندر، اور ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا، اور وہ پھر اسٹینڈرڈس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایک ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اس ناٹ کہ ایک دفعہ آئے اور وہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا اور اسٹینڈرڈ بن گیا، کیونکہ وہ اسٹینڈرڈ میں کاما، پیسٹ، کاما اور ول، وڈ، شڈ، کڈ سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ جاتے ہیں، یو ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس، کہ غلط ڈائریکشن میں تو نہیں چلی جائے گی، کیا یہ مارکیٹ، is it good for the consumer markets or not, is it good for the resources or not, is it good for the community and humanity for، اس کا مقصد کسی ایک کمپنی کو خوش کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے اوور آل گلوبل۔ تو وہ اسٹینڈرڈز میں الحمدللہ میں نے بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، 10 سال کافی عرصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے اسٹینڈرڈز ہیں، یو ایس جو ہے وہ ایچ سی کو نہیں مانتا، یو ایس اپنے اسٹینڈرڈز یوز کرتا ہے جو ایف سی سی کہلاتے ہیں۔ ایف سی سی کے اندر طریقہ واردات تھوڑا مختلف ہوتا ہے، وہاں کانگریس کے اندر ایف سی سی ہے، وہ خود اسٹینڈرڈ لکھتے ہیں، لیکن ان کو لوگ پرپوز کر رہے ہوتے ہیں اور پیٹیشنز ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک ایف ڈبلو سی سی ایک فورم ہے، اس میں بھی میں نے 10 سال کام کیا، اور میرا ایک یہ بھی کام تھا جو میں چاہتا تھا کچھ اسٹینڈرڈز جو یو ایس اور یورپ کے ایک ہی بن جائیں، تاکہ جو مارکیٹ ہے وہ پروڈکٹ، ایک ہی پروڈکٹ دونوں کو کوالیفائی کر دے۔ اس پہ بھی میں نے کچھ پٹیشنز ڈالی ایف سی سی میں، کچھ اسٹینڈرڈز ڈیولپ بھی کیے فار اسپیکٹرم کنزرویشنس، اور الحمدللہ اس کو باقی انڈسٹریز نے سپورٹ بھی کیا۔ تو وہ بھی ایک میرے لیے لرننگ پروسیس تھا کہ آپ کس طرح گلوبل لیول پہ اسٹینڈرڈز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب اسٹینڈرڈس کی بات آتی ہے تو نئی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے، بیکاز ایوری ٹائم اے نیو اسٹینڈرڈ اسٹیبلش، کوئی نہ کوئی پرانا سسٹم آبسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی نیا سسٹم آ رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کیا سیکھا، پرسنلی کیا سیکھا، اس میں آپ نے کتنا اس سے بینیفٹ کیا ان ٹرمز آف یور نالج اینڈ یور اسکلس؟ جی، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ آج کل بڑا ایڈریس بھی ہو رہا ہے کہ پرانے سسٹم obsolete ہوتے ہیں اور نئے سسٹم آ جاتے ہیں۔ اس کے کئی امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک تو فائنینشیل امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پرانے سسٹم کو سیلویج کر دیا، نئے سسٹم کو لے لیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا اور بھی فیکٹر ہے جو کہ آئی تھنک گلوبل لیول پہ لوگ اسے بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، وہ ہے سسٹینیبلٹی۔ سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ جو آپ کا پرانا سسٹم جو ویسٹ میں چلا گیا، وہ بیسیکلی ایک لحاظ سے کاربن ایمیشن اور انوائرمنٹ پولوشن میں ایک نیا اس نے دروازے کھول دیے وہاں پر۔ تو اب جو سسٹمز کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بڑا کانسیپٹ اس کا مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں یہ کانسیپٹ رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے ڈیزائنرز کے لیے کہ وہ جہاں پہ ٹیکنیکل سولوشنز دیکھیں فار دی ایکسلنس پرفارمنس، فار دا لوور کاسٹ، فار دا لیس ٹائم ٹو دا مارکیٹ، ان 4-5 ویریبلس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کو بھی کنسیڈر کریں اپنے ڈیزائن پروسیس میں، اپنے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس میں، اور وہ ہے سسٹینیبلٹی۔ سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس پروڈکٹ کے اندر کیا وہ ریپیریبل ہے، اس کی لائف سائیکل کتنا ہے، اس کے اندر جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے اس کا ویسٹ کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا آپ سائیکل اکانومی کو یوز کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف اے لینئر اکانومی، وچ مینز یو کین یوز، ریپیئر، ریفربش اینڈ دین سینڈ، کیا اس میں اپ گریڈس پاسبلٹی ہے نہیں ہے۔ اب اپ گریڈس کوڈ بی آئدر سافٹ ویئر بیسڈ اور ہارڈ ویئر بیسڈ۔ ہارڈ ویئر بیس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے ڈیزائنس ہوں، اٹ شوڈ بی ماڈیولر ڈیزائن۔ ماڈیولر ڈیزائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ماڈیول نکالا اور دوسرا ماڈیول اس میں انسرٹ کر دیا، تو آپ نے پورے سسٹم کو چینج نہیں کیا۔ سافٹ ویئر اپ گریڈ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سسٹم وہی کا وہی رہا، لیکن آپ نے سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دی اینڈ یو گو ٹو اے ڈفرنٹ لیول آف پرفارمنس۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں ریئل لائف میں فرام آپریشنل پرسپیکٹو، کہ جو آپ، اور پلس جو آپ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں، میں ٹیلی کام یا کسی بھی الیکٹرانک کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک بہت بڑا ویریبل ہے جو کہ کہا جاتا ہے انرجی ایفیشنسی۔ ایچ سی کمیٹی نے اسٹینڈرڈ لکھے ہیں انرجی ایفیشنسی کے، اور جب وہ لکھے جا رہے تھے 5-6 سال پہلے، میں اس وقت اس ٹیم کا ممبر تھا، اینڈ آئی واز وٹنس ٹو دیٹ کہ ہم نے کتنا اس پہ وقت لگایا انرجی ایفیشنسی کے اوپر۔ انرجی ایفیشنسی یہ ہے کہ جی آپ لیٹ سپوز فرام اے ٹیلی کام پوائنٹ آف ویو کہ میں اتنی انرجی کنزیوم کروں گا اور اتنا ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کروں گا۔
آپ کا مقصد کیا ہے؟ کم سے کم انرجی کنزیوم کی جائے. کیونکہ ایک طرف دیکھیں آج کل کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ تقریباً دنیا کی آدھی پاپولیشن ان کنیکٹڈ ہے ریلائبل کمیونیکیشن سے. جب وہ ان کنیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں جو باقیوں کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس وہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں جو دوسروں کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے وہ سوشلی ایکسکلوڈڈ ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ ان کنیکٹڈ نہیں بلکہ نگلیکٹڈ بھی ہیں. تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اور پلس ہماری نئی ریکوائرمنٹس بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ہائی ڈیٹا اسٹریمنگز اور ڈیٹا مائننگ جو انسانی جسم کے اندر اینٹیناز وغیرہ جو لگ رہے ہیں کمیونیکیشن سسٹم, تو اس کا کیا ہو رہا ہے کہ جی آپ کی نیڈ بڑھ رہی ہے فرام اے کیپیسٹی پوائنٹ آف ویو ٹو ریڈیوس دا ٹائم پروسیسنگ ٹائم, ہم لیٹنسی کہتے ہیں. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ 4G to 5G, 5G to 6G. ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو ہم جا رہے ہیں کہ مور اینڈ مور نیٹورکس, مور اینڈ مور الیکٹرانکس اراؤنڈ اس. اب more and more electronics around us, why we are going towards this? Because we want a connectivity. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ ایک پرابلم بھی جنریٹ ہو رہی ہے. جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی آلریڈی پاور کی شارٹیجز ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں, ایون پاکستان میں بھی بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک, جب پاور کی شارٹیجز ہیں, بلز بڑھ رہے ہیں, اور پھر جب آپ زیادہ پاور یوز کرتے ہیں, زیادہ آپ کاربن ایمیشن کرتے ہیں, زیادہ پولوشن کرتے ہیں, تو یہ دونوں کانٹرڈکٹری ریکوائرمنٹس آ گئی. اب یہاں پہ بہت ضروری ہے ڈیزائنرز کے لیے, جو الیکٹریکل ڈیزائنرز ہیں خاص طور پہ, وہ انرجی ایفیشنسی کو سمجھیں اور ایسے سسٹم ڈیولپ کریں جس کی انرجی کنزمپشن کم ہو, تاکہ وہ رینیویبل انرجی ریسورسز کے ساتھ بھی یوز کی جا سکے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جس کو کہ ایک ڈیزائنرز کو سمجھنی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اچھا, ایک چیز جو ہم جیسے لیمن بہت سنتے ہیں کہ یہ جو موبائل فون ہے اس کی جو فریکوینسی ہے اور اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے, اس کا جو وائرلیس ایمیشنز ہیں, اس سے انسان کے ذہن پہ, اس کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ واٹ از یور اوپینین؟ دیکھیں, میں یہ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, اور ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے سوال. لیکن اس میں ایک دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, پہلی بات تو یہ, اور یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے نا, اعتدال میں رہو, جو بھی کرو اعتدال میں کام کرو. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جی جو سسٹم بن رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر, جیسے میں نے کہا ریگولیٹری باڈیز ہیں, ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان لمٹس کو وہ انشور کرے تاکہ دوسری کمیونٹیز پہ یا دوسرے سروسز پہ اس کا فرق نہ پڑے. تو اس میں جو اسٹینڈرڈ باڈیز ہیں, اس میں دو طرح کے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آئونائزنگ افیکٹ, دوسرا ہوتا ہے نان آئونائزنگ افیکٹ. آئونائزنگ افیکٹ پہ اتنا زیادہ ریسرچ نہیں ہے, لیکن نان آئونائزنگ پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انرجی آپ کو ہٹ کرے گی آپ کی باڈی پہ, تو یہ باڈی جو ہے بیسیکلی کیا ہے, آپ کی اسکن ہے, فلیش ہے, بونز ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک طرح کے ڈائلیکٹرکس ہیں. تو اس پہ جب انرجی گزرے گی تو اس میں اٹینویشن ہوگی. جتنی اٹینویشن ہوگی وہ انرجی کہاں جائے گی؟ ہم نے بیسکس سمجھا ہوا ہے کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ, اپنے 9th کلاس کے اندر 10th کلاس میں. تو وہ انرجی بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ وہ انرجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ہیٹ کے اندر, اور یہی کانسیپٹ ہے ہمارے مائکرو ویو اوون میں, جو کہ ہم مائکرو ویو اوون یوز کرتے ہیں. اب مائکرو ویو اوون بھی 2.4 گیگا ہرٹز پہ ہے, اور اگر لیٹ سپوز وائی فائی بھی 2.4 گیگا ہرٹز پہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وائی فائی ہے وہ مائکرو ویو اوون بن گیا. ٹھیک, کیونکہ دونوں کی جو اسپیکس ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, تو پاور لیولز ہیں وہ مختلف ہیں. تو اس کے لیے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ بیسیکلی ڈیفائن کرتی ہیں کہ جی کتنی پاور ایمیشنز پاسبل ہے کسی بھی ڈیوائسز کی, اور وہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ لمٹ ہے اس آدمی کے لیے جو صبح سے شام تک کام کر رہا ہے, یہ لمٹس ہیں اس آدمی کے لیے جو بیسیکلی اینڈ یوزرز ہیں. ٹھیک, اور ان کمپنیز کا کام ہوتا ہے جو بنا رہی ہیں کہ وہ ان لمٹس کو فالو کریں. تو اس لیے there are checks and balances already in place in the world. ٹھیک, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں بیس اسٹیشن اینٹینا لگانا چاہتا ہوں اپنے بلڈنگ کے اندر کیونکہ اس سے مجھے پیسہ ملے گا, اور وہ بیس اسٹیشن اینٹینا اپنے بیڈ روم میں لگا لیتا ہے, تو ڈیفینیٹلی تو یہ تو اس آدمی کی غلطی ہے نا, وہ وہاں لگانے کی چیز تو نہیں ہے, وہ تو ٹاور پہ لگانے کی چیز ہے, یہ کسی روف ٹاپ پہ لگانے کی چیز ہے. ٹھیک, میں نے اکثر دیکھا کچھ ممالک میں کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, بالکل سامنے اینٹینا لگا ہوا ہے, ان کا گھر بالکل یوں سامنے بیٹھا ہوا ہے, اینڈ دے آر جسٹ ان دا لائن آف سائٹ, اور صبح شام تک اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ یقیناً غلط ہے. تو جو یہ کام ان کا بھی ہے جو کہ آپریٹرز ہیں, جو نیٹ ورک آپریٹ کے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بیکاز آف دی پاورٹی اور نیڈ یہ کر رہا ہے تو یہ اس کی اگنورنس ہے, اس کو بتاؤ بھائی یہ چیز جو ہے یہاں لگنی چاہیے, یہاں نہیں لگ سکتی. ٹھیک,
اور آپ کو یورپ وغیرہ میں ایسی چیز کوئی نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز اس طرح لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں بعض دفعہ نظر آئے گی. تو آئی تھنک ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹ ایکسپوجر فار ایکسٹینڈیڈ ٹائم ڈیفینیٹلی کین کاز سم ایشوز. لیکن اس کا دو پوائنٹ ہوتے ہیں کہ کتنی پاور ہے اور کتنی دیر کے لیے وہ ایکسپوجر ہوا ہے. ٹھیک، تو پاور تو ڈیفینیٹلی آپ نے کنٹرول کی ہوئی ہے لمٹس کے ساتھ، لیکن اگر آپ خود اس کے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گئے، صبح سے شام تک آپ نے آفس ہی بنا لیا وہاں پہ، تو ڈیفینیٹلی دیٹ از ناٹ that doesn't make sense. It will be very naive for those people. رائٹ. تو آپ کو خود خیال رکھنا ہے، اور جو امپلیمنٹرز ہیں انہیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، نالج ایجوکیٹ کرنا ہے، تاکہ لوگ اپنا بھی خیال رکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں ہم ٹورڈز کے پاکستان میں جو پی ایچ ڈیز ہیں. ایک تو آپ نے بتایا کس طرح سے ریسرچ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ایرینا میں کر سکتے ہیں افیلیٹ فار ریسرچ ڈیولپمنٹ، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کون سے ایسے فورمز ہیں جو اس بات کو الاؤ کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا، بیکاز ناؤ وی آر ہیڈڈ ٹورڈز کنکلوژن، کہ یہ بتائیے کہ آپ کا تجربہ چین میں اور جرمنی میں رہنا کیسا رہا؟ آپ کو ممالک آپ کو کیسے لگے؟ تو یو کین اسٹارٹ وتھ اینی ون رائٹ ناؤ. تو پہلا سوال کا میں جواب دیتا ہوں. جو ہمارے وہ حضرات جو ریسرچ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ کیسے انٹرنیشنل فورمز یا انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اس کا جواب آدھا تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ جی اس نیڈ کو سمجھیں. وہ ابھی بھی وہی جواب ویلڈ کرتا ہے. اس نیڈ کو سمجھیں کہ کیا دنیا چاہتی ہے. اور ابھی جب ہم پچھلے دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے کچھ حضرات، تو دیکھا کہ جو ٹولز یوز ہو رہے ہیں وہاں پر، اور جو ایون جو لینگویج یوز ہو رہی ہے، وہ وہی ہے جو کہ یو کے اور یو ایس میں یوز ہو رہی ہے. تو ہم لوگ آپس میں سوال کر رہے تھے کہ یہ سب ٹولز وولز تو وہی ہیں، لینگویج بات بھی اسٹوڈنٹ پروسیس وہی کر رہا ہے، لیکن ریزلٹ آگے نہیں جا رہا. وہ ریزلٹ جو آگے نہیں جا رہا، اس کے لیے ڈیفینیٹلی گیپ ہے اس کی، فرام کانسیپٹ لیبس ٹو دا ریئل لائفس. تو اس کے لیے جو 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 فورمز ہیں، وہ ایک جو سب سے بڑا فورم ہے جس کو میں کہوں گا وہ ہے وہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں. وہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، اس کا ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آتا ایسا فورم جہاں پہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہیں. ہاں، کچھ یونیورسٹیز تو ہیں جن کی ایلومنی ہیں اور وہ آپس میں کوآپریٹ کر رہی ہیں ایٹ اے یونیورسٹی لیولز، اور کچھ کافی زیادہ ہیں. میرے خیال میں دیر از اے نیڈ ٹو کریٹ دوز فورمز، تاکہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، جن کے پاس کچھ کانسیپٹس ہیں، اور وہ صرف ایک کمپیوٹر پہ جا کے ختم ہو رہے ہیں، اس کو آگے کیسے لے کے جایا جائے. اور اس کے لیے ان کو چاہیے میرے خیال میں کہ وہ لوگ جو پاکستانی ہیں اور دے آر ڈوئنگ ویل آؤٹ سائڈ ماشاء اللہ، ان کی کو ٹیپ کریں اور اس ریسورس کو یوز کریں. کیونکہ یہ ریسورس جو ہے، یہ جیسے میں آئی تھنک پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ریسورس رہتا تو باہر ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ پاکستان میں دھڑکتے ہیں. اور وہ بیسیکلی کسی بدنیتی سے نہیں آ رہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، وہ آپ کے لیے تھریٹ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ایک ایڈ ہے، وہ آپ کو بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے لیے وہ تھریٹ نہیں بن سکتے. وہ تو اس ریسورس کو یوز کریں، اور وہ ریسورس یقیناً پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ یقیناً چاہتا ہے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا پاکستان کے لیے. اور آئی تھنک اس ریسورس کو جتنی بھی رسپیکٹ دی جائے، جتنی بھی اس کی کیئر کی جائے، یوز کیا جائے، اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. دوسرا سوال تھا آپ کا، سوری، دوسرے ممالک میں رہنے کا. جو جرمنی میں تو میں خیال اتنا نہیں رہا، لیکن ہاں جرمن کمپنی کے لیے میں کام کرتا رہا. میری جو رہائش تھی وہ یو کے رہی یا دبئی رہی زیادہ بزنس کے سلسلے میں، یا چائنا رہی. چائنا میں 4-5 سال رہا میں، جس میں کہ جب میں امریکن کمپنی میں تھا، اس وقت I was heading the business of that company in Middle East, Africa and Asia Pacific. اس وقت وہ جرمن کمپنی وانٹڈ کہ ایک نئی پروڈکٹ لائن، ایک نیا بزنس یونٹ اسٹیبلش کرے مائکرو ویو اینٹیناز کا، روزن برگر جس کا نام ہے. ابھی بھی وہ اینٹینا پروز کے نام سے ہیں. تو الحمدللہ I took that challenge، اور اس کے لیے میں چائنا گیا. چائنا جب میں گیا تو وہاں بالکل اسے کہتے ہیں کورا کاغذ تھا، اور اس کورے کاغذ پہ وہ تصویر بنانی تھی. الحمدللہ ذہن میں آئیڈیاز آئے، کانسیپٹس آئے کہ کیا پروڈکٹ بننی چاہیے، کہاں اس کو پروڈیوس ہونا چاہیے، کس طرح مارکیٹ میں جائے گا. اور اس کے لیے میں نے چائنا میں کام کیا، چائنا میں رہا. چائنا کا میرا ذاتی ایکسپیرینس میرے نیاز سے، کیونکہ میں اس وقت جنرل مینیجر آف دیٹ کمپنی، تو ڈیفینیٹلی ایک اچھی پوزیشن پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی تھی، ریسورس اویلیبل تھا میرے پاس وہاں پر، اور کانٹیکٹس بھی تھے. تو ان کو جب میں نے یوز کیا، دیکھا اور سمجھا، تو مجھے چائنیز سے بڑا سیکھا میں نے.
बहुत सीखा चाइनीज से. चाइनीज वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी फोकस्ड टू देयर वर्क, राइट. और उनको उनकी जिंदगी भी ये अच्छा भाई ये सोल्यूशन निकलना है, ठीक. और वो बड़े प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात हो रही होती है, हाइपोथेटिकल बात नहीं हो रही होती इधर उधर की. तो उसके लिहाज से आई थिंक वो मुल्क था जहाँ मैंने देखा अक्सर, और भी हजरात चाइना गए होंगे, उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ तरीके से होगा, मुख्तलिफ नौयत से होगा. मैं अपना एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि from business point of view, from learning point of view, I think that is a good place to learn lot of things from China, कि उन्होंने कैसे ग्रो किया, क्योंकि चाइना कहाँ था और कहाँ पहुँच गया अभी हम सबके सामने है. जैसे अभी मैं एडनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हूँ, विजिटिंग प्रोफेसर. इस तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेंजन से भी लास्ट वीक मैंने एक्सेप्ट किया है उनका ऑनरी पोजीशन ऑफ विजिटिंग प्रोफेसर. और वहाँ पर भी मैं बेसिकली जो काम कर रहा हूँ वो यही कि जो यूनिवर्सिटी रिसर्च है शेंजन की, वो इंडस्ट्रीज के साथ ज़्यादा अटैच की जाए और प्रोडक्ट के जरिए बाहर निकले. और जबकि शेंजन तो हब है इंडस्ट्रीज का, राइट. तो अब यू इमेजिन कि वहाँ पर भी वो समझते हैं कि इस तरह की ज़रूरत है, ठीक. इसी तरह यूके में भी ज़रूरत है. तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस ब्रिज को बनाने की. 10 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स, आपका पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, यूथ के लिए क्या मशवरा है? मेरा मशवरा तो यही है कि पहली बात तो ये है कि नाउमीदी से निकलें. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहते हैं जी मायूसी है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, थिंग्स आर नॉट आइडियल, रोजी नहीं है. लेकिन बात ये है कि जिसे कहा जाता है ना, सिया रात है, सिया रात नहीं ढलती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, राइट. तो सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि जी आप ही हैं सूरज इस मुल्क के लिए, और आप ही हैं जो कि इस मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं. बड़े मसाइल हैं, और यकीनन आपसे पहले वाली जनरेशन ने अच्छाई भी की है, गलतियां भी की हैं, और उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि क्या गलतियां की हैं. ब्लेम करने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे ब्लेम करने के लिए, ठीक. वो तो बहुत आसान है, ब्लेम कर दिया इसको उसको. और उसके लिए यकीनन एक तो अपने एम को हाई रखें, अपने मकसद को हाई रखें, और प्लस जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसका पहला मकसद जो हासिल होना चाहिए मेरे नज़दीक वो है कि एक अच्छा इंसान बनो, एक एथिकल वैल्यूज को एक्सेप्ट करो. आप प्रोफेशनली कुछ भी कर लें, इकोनॉमिकली आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपकी एथिकल वैल्यूज पे कंप्रोमाइज हैं, ठीक, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं ना कहीं जाके फ्लॉप हो जाएंगे. शॉर्टकट कोई नहीं है. और जो कहें दूसरे के लिए अपने लिए भी वो पसंद करें, ठीक. अगर आपके अपने कोई व्यूज हैं किसी सियासत के मुतालिक, किसी और के मुतालिक, तो इतने हार्डन ना हो कि जो मैंने मेरे साथी ने कह दिया वो सही है, या जो तुमने कहा वो गलत है. सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, क्योंकि ये कहकर आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देंगे, लोग आप पे एतबार करना छोड़ देंगे. और उसके लिए जरूरी है कि try to learn as much as possible. Knowledge is the key. I think that is the most important thing. There is no shortcut in the life. Knowledge and smart work with hard work. अब लोग कहेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है? हार्ड वर्क वो है कि मैं बस काम किए चला जा रहा हूँ, ठीक है. स्मार्ट वर्क ये मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं काम क्या कर रहा हूँ. अक्सर हम लोग हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते. तो करते हुए काम सोचें कि मैं अपनी इस थ्योरी को, अपनी इस लाइफ को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आपके वालिदैन किस मसाइल में, किन मुश्किलात में आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस एजुकेशन के लिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे. उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने के लिए ज़रूरी है कि अपने एक तो इंटेंशंस को पॉजिटिव रखें, जो काम कर रहे हैं वो फुल डेडिकेशन से करें, हाफ डेडिकेशन से ना सीखें, और उसको इस लिहाज से सीखें कि मैं इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकता हूँ एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि कामयाबी उसी वक्त होगी जब दोनों चीज़ें होंगी. बाज़ दफ़ा लोग कॉम्पिटेंट तो होते हैं लेकिन ऑनेस्ट नहीं होते, और वो क्या होता है कि वो कॉम्पिटेंट लोग जब डिसऑनेस्ट हो जाएं तो वो मोर कियोस क्रिएट कर देते हैं. या ये होता है लोग ऑनेस्ट तो होते हैं लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो फायदा नहीं, उसका भी नहीं फायदा, उसका भी कोई फायदा नहीं. आपकी ऑनेस्टी किस काम की, ठीक. तो ऑनेस्टी भी करें और कॉम्पिटेंसी भी डेवलप करें अपने लिए. और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उलूम को सीखें, चीज़ों को समझें और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करें. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह ये पहली नशिस्त थी. आपके मार्फत और लोगों से बात करूंगा इंशाल्लाह आपकी मदद से, और आगे चल के प्लान है कि हम कुछ ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे. तो अल्लाह ने चाहा तो ये एक सिलसिला शुरू किया है, इससे पाकिस्तान की जो एजुकेशन और इंडस्ट्री दोनों को फायदा होगा. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. पाकिस्तान जिंदाबाद. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.